अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नए नॉवल के साथ और उसके पहले एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये भी नॉवल आपको अच्छा लगे और जो गलतियाँ जो कोताहियाँ लास्ट नॉवल में हुई हैं वो मैं ना करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस आपने दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला फिर हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। एनीवेज आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया लास्ट नॉवल पे इतना सारा प्यार देने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लिखूँगी। लेकिन पढ़े बहुत शौक से हैं, बहुत पढ़े हैं। अब तो खैर टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब पढ़े थे बहुत शौक से पढ़े हैं नॉवेल्स ना। तब सोचा नहीं था कि मैं लिखूँगी, लिख पाऊँगी कि नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो और आप सबको पसंद भी आया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जब तक अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप तक कोशिश करूँगी कि अच्छे नावल लेकर आऊँ इंशाल्लाह। तो जनाब खैर मैं तो अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती कि आप लोगों ने लास्ट नावल पे को जितना पसंद किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट एपिसोड में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। ठीक है जो गलतियाँ भी हुई हैं उन पर मैं काम करूँगी। और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि ठीक है लॉन्ग होगा बट इतने ज़्यादा कपल्स नहीं होंगे। सीन्स बेशक मैं हूँ लेकिन इतने कपल्स ना हूँ। वह भी ज़्यादा लॉन्ग नावल हो, मुझे मज़ा लॉन्ग पढ़ने का आता था तो इसलिए मैंने शॉर्ट नावल देने का सोचा भी नहीं अभी तक। मेरा ये इरादा है कि इंशाल्लाह लॉन्ग ही दूंगी नावल ना, क्योंकि मुझे लॉन्ग पढ़ना पसंद है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद आपको भी एज अ रीडर मैं आपसे बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ ना, तो इसलिए मैं लॉन्ग ही दूंगी। लेकिन इंशाल्लाह सीन्स ऐड कर दूंगी, ज़्यादा कपल्स उस तरह इतने नहीं रखूँगी जिस तरह पहले तो फिर माशाल्लाह से इतने कपल्स थे, तो शायद कोई गलती कोताही हो गई हो। एनीवेज इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस नावल में वो मसला मसाइल ना हूँ। आप सबसे गुजारिश एक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। एक बटन प्रेस करना है आपने, कोई मुशक्क़त नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं। वीडियो को पॉज करें, पीछे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जो नॉवल ऑडियो सुनना चाहे वो सुन सकते हैं, जिनको नहीं चाहिए वो म्यूट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस तरह। अच्छा चलिए अब बातें भी बहुत हो गई हैं। आप कमेंट भी कर दिया करें, अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें। वैसे तो आप लोग करते हैं और मुझे खुशी होती है कि चलिए आप लोगों को जैसा फील हुआ है वैसा आपने एक्सप्रेस किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी कहीं ना कहीं वैसा फील हो रहा होता है कि ये काम मैंने गलत कर दिया। आई नो, मुझे पता है मैंने क्या क्या किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस पर काम करूँ और आप सबको बताने का भी शुक्रिया। नो ऑफेंस एट ऑल। और अब जो लोग इस नावल को पसंद करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, सच में बहुत खुशी होती है। आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है कि मैं इंशाल्लाह अच्छा ये नावल अच्छे तरीके से एंड कर सकूँ। अब मेरे ख्याल से बातें वही हो गई और रिपीट में हो रही हैं तो जो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये गुजारिश ये भी है कि प्लीज़ 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 इस नावल को भी शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि भाई नॉवेल्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत प्यारे लोग होते हैं और दिल के करीब वाले लोग होते हैं जिनके साथ हम नॉवेल्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि हर कोई नावल पढ़ता भी नहीं और हर कोई नावल पढ़ना पसंद भी नहीं करता। खैर हमें क्या भाई उनसे, हमें तो सिर्फ उनसे गर्ज है जो कि नॉवेल्स को पसंद करते हैं। जो नहीं करते इट्स ओके, वो ड्रामे देखें और ड्रामे कर भी लें अगर दिल चाहे तो। एनीवेज अब मेरे ख्याल से बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अब आप लोग कमेंट्स करिएगा और इंशाल्लाह मैं उसमें उधर जो है वो आपसे बात होगी। हम मज़ीद बातें के 4 मिनट हो गए हैं, चलने बस अब बहुत बातें हो गई हैं। अल्लाह हाफिज़। अब हम अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। हर सितम बेमिसाल किस नंबर 1। रात का शायद आखिरी पहर था, मतलब बिल्कुल साफ था। सफ़ेद गोल चौदहवीं के चांद की चांदी जैसी चांदनी ने हर चीज़ पर अपना बसेरा किया हुआ था। सफ़ेद बर्फ सफ़ेद बर्फ जैसे गोलों पर पड़ती इस सफ़ेद रोशनी ने जैसे पूरी ज़मीन को शफाफ पकीज़ा रंग में रंगने की कसम खाई हुई थी। सर्दी का जोर भी ढलती रात के साथ साथ पड़ रहा था। अगर तो सुबह तक मतला साफ रहे तो शायद सूरज के निकलने के इम्कानात भी बढ़ जाते, और फिर शायद
کسی حد تک سردی کا یہ زور بھی ٹوٹ جاتا، لیکن خیر، دسمبر کے اوائل دن تھے، ایسے میں سردی کا ہونا اور شدید تر ہونا وہ بھی پاکستان کے اس علاقے میں کوئی نئی بات تو بہرحال نہیں تھی۔ ایسے میں اس اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے کا منظر اپنے آپ میں ایک خوبصورتی کی مثال تھی۔ وہ علاقہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ضرورت زندگی کی ضروریات بہرحال مناسب طبقے کو حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دور سے ہی یہ محنت کش لوگوں کے گھروں میں جلتی سنہری اور سفید روشنیاں، جلتے تارے ہی گما ہو رہے تھے، جبکہ انہی اونچے نیچے پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنا ایک بے حد خوبصورت ولا، آفریدی ولا، بلا شبہ دیکھنے والی ہر آنکھ کو مسمرائز کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ 3 منزلہ یہ سفید ولا اس علاقے کے سب سے اونچے پہاڑ پر پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا، یہاں کے مکینوں کی عمارت کا واضح اعلان کر رہا تھا۔ ہر منزل کے باہر موجود ہر کھڑکی پر لگے سنہری بلب سے نکلتی سنہری روشنی ماحول کو مزید ہی فسونخیز بنا رہی تھی۔ پھر سفید برف کی روئی جیسے ذرات نے گویا پورے محل نما اس ولا کو بھی سفید چادر اڑا دی تھی۔ ایسے میں ایک ٹیکسی اپنی ہی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اونچے نیچے رستوں کو طے کرتی اس ولا کے مین دروازے کے سامنے آ رکی تھی۔ اسی دوران دونوں واچ مین، جو کہ پہلے ہی پوری مستعدی کے ساتھ کھڑے تھے، اس بالکل انجان ٹیکسی نما گاڑی کو مین دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے دیکھ ایک دوسرے سے سوالیہ نظروں کا تبادلہ کرنے کے بعد مزید چوکنا ہوئے تھے کہ تبھی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور بلیک کوٹ شوز میں موجود پاؤں باہر کی جانب رکھا گیا تھا۔ پھر سرخ و سفید مردانہ ہاتھ کھلے دروازے کے ہینڈل پر رکھا گیا تو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں موجود سلور بلیک رنگ اس چاندنی برفیلی رات کی ہلکی پھلکی روشنی میں مزید نمایاں ہوئی تھی۔ دروازے کو ہلکا سا پش کر کے وہ بھورے بالوں والا نوجوان باہر نکلا تو دائیں کان میں سلور کلر کا چھوٹا سا ڈائمنڈ سٹڈ بھی لشکارے مارتا آنکھوں کو حیران کر گیا تھا۔ لانگ بلیک کوٹ، بلیک ہی جینز اور بلیک ہی ہائی نیک شرٹ میں ملبوس وہ بلا شبہ خوبصورتی کا شاہکار ہی معلوم ہو رہا تھا۔ حویلی کے دروازے کی جانب پشت ہونے کی بنا پر اس کی شکل ابھی تک واضح نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کے پہناوے اور پرسنالٹی کی بنا پر وہ کوئی چورو چکا تو کم از کم نہیں لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی دونوں واچ مین بھی
قدرے ایزی ہو کر کھڑے ہو گئے تھے اس استثناء میں۔ بوڑھے ٹیکسی ڈرائیور نے مشکل سے ہی سہی لیکن اس کا بلیک ہی رنگ کا بھاری سوٹ کیس ٹیکسی کی بیگ سے نکالتے اس اونچے لمبے شخص کے قدموں کے پاس رکھ گیا تھا۔ سبزی مائل آنکھوں نے ذرا کا ذرا اس اونی نیلی قدرے میلی ٹوپی اور سیاہ شال میں لپٹے جھریوں زدہ قدرے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا، مگر فوراً سے نظریں ہٹا بھی گیا اور اپنی پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے اپنا ڈارک براؤن لیدر کا پرس نکال گیا، کچھ بڑے بڑے نوٹ اور ضرورت سے زیادہ اچرت اس بوڑھے کے حوالے کر گیا تو جواباً وہی بوڑھا جو اسے کچھ دیر اس بھاری بیگ کو نکالنے میں مدد نہ کرنے پر اس اتنے ہٹے کٹے مضبوط وجود کو بڑی بڑی گالیوں سے نواز رہا تھا، اب اس وقت بھاری اجرت مل جانے پر بھاری بھاری دعائیں دیتے نہیں تھک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیکسی پھر سے سٹارٹ ہوتی آگے کی جانب بڑھ گئی تو فضا میں اس رعبدار شخص کی بھاری مردانہ آواز گونجی تھی، کیا اب تم لوگوں کو دعوت نامہ دینا پڑے گا؟ یہ سامان اٹھاؤ یہاں سے۔ وہ رخ موڑتا ان دونوں واچ مین کو دیکھ ماتھے پر تیوری چڑھاتے بولا تو جیسے ہی مقابل دونوں کھڑے مستعد باوردی واچ مین میں سے ایک نے اس شخص کو پہچانا تھا، ماتھے پر ہاتھ لے جاتے اسے سلیوٹ کر گیا تو دوسرا پہلے کو دیکھ وہی عمل دہرا گیا تھا۔ سوری صاحب جی، اپنے اس صاحب کو وہ یہاں ایک عرصے بعد دیکھ رہا تھا، مگر وہ یہاں اس وقت کیوں تھا اور کیا کر رہا تھا وہ پوچھنے کا نہ تو خود میں حوصلہ رکھتا تھا اور نہ ہی حق، اس لیے ان میں سے ایک تو چہرہ جھکائے خاموشی سے سامان اٹھا کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ دوسرا سر جھکائے معذرت خواہ انداز میں بولتا اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ خود وہ بے فکر سی چال چلتا اس ولا کے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک نظر اٹھا کر اس نے برف میں ڈھکی اس اونچی عمارت کو دیکھا تھا جہاں جانے کون کون سی یادیں اور جذبات دفن تھے۔ کتنے ہی لمحے وہ یوں ہی یادوں کے سفر پر گامزن رہا تھا، ذہن کے پردوں پر بے حد حسین لمحات ابھرے تھے جس نے اس کے پورے وجود میں سرور سا بھر دیا تھا۔ اب وہ صاحب جی، کہاں رکھوں یہ سامان؟ واچ مین کی آواز ابھری جو کہ اس کا سامان تھامے اب اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا، جبکہ اس کے سوال پر اس کا دماغ گرم ہونے میں چند سیکنڈز ہی لگے تھے۔ لگتا ہے نئے ہو۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس بھالو نما آدمی کو دیکھ کر اس نے بھرپور سنجیدگی سے استفسار کیا تھا، جی صاحب جی، اسے کچھ دن پہلے ہی بڑے صاحب نے رکھا ہے، میں جاتا ہوں اس کے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ بیچارہ بھالو اس مشکوک انسان کے ہاتھوں رات کے آخری پہر
ذلیل ہوتا، وہیں دروازے پر کھڑا واچ مین فوراً سے اندر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ مقابل کھڑا وہ شخص محض اثبات میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ واچ مین اندر کی جانب بڑھے تو وہ خود بھی گہری سانس بھرتا۔ ان کے پیچھے ہو لیا تھا کہ دفتن زمین نے اس کے پاؤں جیسے جکڑ سے لیے تھے۔ نظریں اپنی دائیں جانب اٹھی تو سامنے موجود اس ایک منزلہ انیکسی کو دیکھ بے اختیار اس کی آنکھوں کے پردوں پر وہ خوبصورت اور معصومیت سے پر چہرہ لہرایا تھا جس نے اس کا سکون تک لوٹ لیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، کانچ سی براؤن آنکھیں جیسے اس کے پورے وجود کو ایک اندیکھی کسک میں مبتلا کر گئی تھی۔ پوری انیکسی اندھیرے میں ڈوبی ہوتی اگر جو افریدی ولا کی اونچی سخت دیواروں پر لگے سنہری بلبوں کی سنہری روشنیاں اپنے سامنے موجود اس چھوٹے سے مکان پر سایہ فگن نہ ہوتی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان سبزی مائل آنکھوں میں پچھتاوے ہلکورے لینے لگے۔ وہ صاحب جی، میں نے اپنی اماں کو بھی اٹھا دیا ہے جی، کچھ کھانا پینا ہے تو بتا دو۔ دونوں واچ مین واپس آئے تو وہ بے دہانی میں انہیں دیکھنے لگا تھا، جبکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم مقابل کھڑے اس شخص کی گھوریوں پر اسی سوچ میں گم ہوئے تھے کہ ہو نہ ہو ان سے پھر کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ صاحب جی، ایک نے اسے پھر سے ہمت کرتے مخاطب کیا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ نہیں، بہت شکریہ۔ پھر دو ٹوک انداز میں ان کا شکریہ ادا کرتا وہ ایک نگاہ سے اس انیکسی کو نوازتا۔ ولا کے اندر گم ہو گیا تھا، جبکہ دونوں واچ مین بھی آپس میں خسر پھسر کرتے پھر سے مین دروازے کے باہر مستعدی سے کھڑے اپنے باقی کے 2 گھنٹے کی ڈیوٹی سر انجام دینے لگے تھے، کیونکہ صبح کے 6 بجے اگلا سٹاف یہاں اپنی ڈیوٹی کے لیے پہنچ جانا تھا۔ اگلا دن بے حد روشن تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آتی اس کے صاف شفاف ماتھے پر چھوٹے چھوٹے بل ڈالنے میں پوری طرح کامیاب ہوئی تھی۔ سرخ و سفید چھوٹا سا ہاتھ اس نے اپنی آنکھوں پر رکھتے جیسے ان کرنوں کو روکنے کی سعی کی تھی۔ وہ مزید سونا چاہتی تھی مگر خوبصورت دل کو مو لینے والی کھلکاریاں اس کے خوبصورت قدرے بھرے بھرے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھیر گئی تھی، جبکہ کونی ابھی بھی اس کے اپنے سر پر ٹکی ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے اپنے نچلے ہونٹ کا کونا اپنے دانتوں میں دبائے اپنی ہنسی کو چھپانے لگی۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ چھوٹا سا ہاتھ اس کے چہرے پر آ ٹھہرا تھا۔ مدھم مدھم پرہدت سانسیں آئلین کے چہرے پر پڑتی اسے کھل کر ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اماں
اس چھوٹے سے ہاتھ نے مزید حرکت کی تھی، جبکہ اس کی اماں کی گردان پر اس کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آئلین کو دیکھ کر ہی تو اس نے بھی اسے مما کی بجائے اماں کہنا شروع کیا تھا۔ سبزی مائل چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں اب آئلین کی کلائی پر موجود گولڈ کی باریک چین والے بریسلٹ نے اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ جسے اماں کہتا وہ ننھا سا وجود کھینچنے کی پوری جان لگا رہا تھا کہ اب مزید آئلین اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور فوراً سے اٹھتے ساتھ ہی اس نے بیڈ کے ساتھ کھڑے اس ننھے سے وجود کو اٹھاتے اس کے چہرے پر اپنا پیار برسانے لگی تھی، جبکہ وہ ننھا سا وجود تو خود اس قدر پیار ملنے پر اب گلابی سے لال پڑتا، ساتھ ساتھ رونے بھی لگا تھا۔ جس کی توجہ ابھی بھی اس کے بریسلٹ کی جانب ہی تھی۔ گڈ مارننگ اماں کی جان۔ اس کے دونوں گالوں کو پھر چٹا چٹ چومتے آئلین نے اسے مارننگ وش کی تو مقابل کا رونا اب رفتار پکڑ چکا تھا، جبکہ سبز آنکھیں اور چھوٹی سی سرخ پڑتی انگلی ابھی بھی جس کی توجہ ابھی بھی اس کے بریسلٹ کی جانب ہی تھی۔ گڈ مارننگ اماں کی جان۔ اس کے دونوں گالوں کو پھر چٹا چٹ چومتے آئلین نے اسے مارننگ وش کی تو مقابل کا رونا اب رفتار پکڑ چکا تھا، جبکہ سبز آنکھیں اور چھوٹی سی سرخ پڑتی انگلی ابھی بھی بریسلٹ کو چھونے کے لیے کوشاں تھی۔ مطلب بریسلٹ کے یہ لو۔ اس نے عادت کے مطابق فوراً سے اپنے گولڈ کا بریسلٹ اتار کے اپنے بیٹے کے موٹے موٹے سفید بازو کے گرد لپیٹ کر اس کا ہک بند کر دیا تو جیسے کیان کی جان کو سکون آ گیا۔ فوراً سے خوش ہوتا وہ دونوں ہاتھوں کو زور زور سے مارتا تالیاں بجانے لگا تو آئلین کو اس پر بری طرح پیار آیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ اسے اپنے سینے میں بھیجے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے، اس کے دونوں گلابیاں چھلکاتے گال، چوڑا ماتھا، چھوٹے سے مگر بھرے بھرے ہونٹ جو کہ سب کہتے تھے بالکل اس پر گئے تھے، انہیں چومتے اسے رونے پر مجبور کر گئی تھی۔ چھوٹی سی مگر پتلی کھڑی ناک اور سبزی مائل ان آنکھوں کو وہ چاہ کر بھی اس طرح نہیں چھپاتی تھی۔ ارے آئلین، 1000 دفعہ کہا ہے تمہیں نہ اسے اتنا زور سے پیار کیا کر، دیکھ میرا بچہ کیسے لال ٹماٹر ہوا پڑا ہے۔ ماہین بیگم نے روم سے آتے ساتھ ان دونوں میں ہوتی ہمیشہ کی طرح اس کے پیار پر اسے ٹوکا تھا، جو کہ اگلے کو مہنگا ہی پڑ جاتا تھا، یا کم از کم ان کے نواسے کو تو ضرور پڑتا تھا۔ کیا یار اماں، مجھے اپنے بیٹے کو تو پیار کرنے سے نہ ٹوکا کریں۔ جواباً آئلین بھی منہ بسور کر بولی تھی۔ اچھا چل، اب زیادہ ڈرامے مت کر، جلدی سے اٹھ جا، کالج جانے کے لیے تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ کیان کو اس سے لیتی وہ بیڈ پر لیٹاتے فیڈر اسے تھما چکی تھی۔ وہ 13 ماہ کا صحت مند بچہ تھا جس نے ابھی بس لڑکھڑاہٹ کے ساتھ چلنا ہی سیکھا تھا، مگر ذہن اتنا کہ ہر لفظ کو ابھی سے ہی پک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جس طرح اماں
وہ آئلین اور عامل کو دیکھ مما کے بجائے اماں ہی بولنا شروع ہو چکا تھا۔ اسے فیڈر تھمانے کے بعد ماہین بیگم تو قیان کا پھیلا گیا پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی۔ ملازمہ ان کے ہاں بھی کام کے لیے آتی تھی، مگر اس کے ذمے صرف گھر کی صفائی تھی، باقی ہر کام وہ دونوں ماں بیٹی ہی مل کر لیتی تھی۔ دوسری جانب آئلین، جس کا ارادہ ابھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنے پر مجبور ہوئی تھی، کیونکہ گھڑی کے مطابق وہ اگر ابھی نہ اٹھی تو یقیناً اس کے لیٹ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے۔ اچھا سن، میں کیان کو لے کر بڑے گھر جا رہی ہوں، تو بھی تیار ہو کر وہیں آ جانا۔ کل زمینہ خاتون نے مجھے خاص وہاں سب کے ساتھ ناشتے کی دعوت دی تھی۔ اچھا ماں، اپنا کالج کا یونیفارم الماری سے نکالتے ہوئے مصروف سے انداز میں آئلین نے جواب دیا تھا۔ پھر آئلین تو واش روم میں فریش ہونے کی غرض سے بند ہو گئی تھی، جبکہ ماہین بیگم کیان کو اٹھائے انیکسی سے نکلتی آفریدی ولا کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں موبائل کے ساتھ لگی کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ جب اچانک ہی کسی نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ چیخ اس کے منہ سے نکلتے نکلتے بچی تھی۔ آنکھوں پر لگایا گیا کالا نظر والا چشمہ زمین بوس ہوتا یقیناً ٹوٹ چکا تھا۔ ہاتھوں میں تھاما موبائل فون بھی کالے چشمے کے ساتھ ہی زمین بوس ہوا تھا۔ اف اللہ، میری کمر! بند دروازے کے ساتھ زور سے لگتی اس کی کمر میں اسے درد کی ٹھیس سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی، جس پر وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچے کمر کے پچھلے نچلے حصے پر اپنا ہاتھ ٹکاتے لب بھینچے درد کو برداشت کرنے لگی۔ تم کیا کر رہی ہو چشمش؟ یہ تم یہاں کیا کر رہی ہو چشمش؟ جبکہ مقابل کھڑا شخص، جو کہ شاید نہیں یقیناً کسی کے اور کے انتظار میں تھا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سخت بدمزہ ہوتا پیچھے ہٹا تھا، جس پر مقابل بھی آنکھیں کھولنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے ہر چیز دھندلی سی نظر آئی۔ میرا چشمہ لالا، بیچاری سی شکل بنا کر اس نے کہا تو ارتضان نفی میں سر ہلاتے فرش پر اس کے چشمے کے لیے نظریں دوڑائی تھیں۔ پھر جب اس کالے فریم والے چشمے پر نظر پڑی تو جھک کر اسے اٹھا لیا اور اس کی آنکھوں پر لگا بھی دیا۔ شکریہ لالا، زاریہ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اسے اپنی ناک پر ٹکاتے شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ تمہاری آپا کہاں ہیں؟ ارتضان نے کچھ بے چینی سے پوچھا تھا، کیونکہ اس نے تو زاریہ کو زارا سمجھ کر گھیرا تھا، مگر وہ محترمہ تو جانے کہاں اس سے چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ ابھی تو ان کی شادی ہونے میں بھی مگر وہ محترمہ تو جانے کہاں اس سے چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ ابھی تو ان کی شادی ہونے میں پورا ہفتہ باقی تھا۔ وہ آپا تو یونیورسٹی جانے کے لیے ریڈی ہو رہی ہیں۔
زاریہ نے بتایا تو ارتضیٰ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا کہ اس نے کچھ دن پہلے ہی زارا کو یونیورسٹی سے چھٹیاں لینے کا کہا، مگر وہ محترمہ تو بس اپنی ہی منوانا چاہتی تھی۔ مگر جو بھی تھا ارتضیٰ کو بے حد پسند تھی۔ اس کا نک چڑھا انداز اسے بہت اپیل کرتا تھا۔ وہ جتنا اسے چڑھتی تھی ارتضیٰ اتنا ہی اس کے لیے بے چین ہوا جاتا تھا۔ خیر، ایک دفعہ بس شادی ہو جائے، پھر وہ خود ہی اس سے اچھے سے سیٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کر لو اپنی مرضیاں زارا بی بی، تمہیں بھی اگر خود سے محبت نہ کروا دی تو میرا نام بھی ارتضیٰ آفریدی نہیں۔ اپنی خوش کن سوچ پر اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرائی تھی۔ کیا میں اب جاؤں لالا؟ زاریہ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں مسلتے مدہم لہجے میں استفسار کیا تو ارتضیٰ ہوش میں آیا۔ ہاں ہاں یار جاؤ تم۔ ارتضیٰ نے اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے اسے روم سے جانے کا کہا تو وہ سر پٹ دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ ایک منٹ، یہ تمہارا موبائل۔ اب کی بار ارتضیٰ نے اسے موبائل کی جانب متوجہ کیا تو وہ سر پر ہاتھ مارتی موبائل جھک کر اٹھاتی روم سے باہر بھاگی تھی، جبکہ اس کی بوکھلاہٹ پر وہ نفی میں سر ہلاتا خود بھی اس کے پیچھے ہی کھلے دروازے سے باہر نکلا تھا کہ اسے بھی ایک میٹنگ کے سلسلے میں جلدی آفس پہنچنا تھا۔ آئلہ، زاریہ، کہاں ہو یار؟ چلیں۔ آئلین جو کہ اپنے ہی دھیان میں اپنی دوستوں کو آوازیں لگاتی فضا میں انٹر ہوئی تھی، مگر سامنے سیڑھیوں سے اترتے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ براؤن کانچ سی آنکھیں حیرانگی کی زیادتی سے کھلی آنکھیں تھیں، جبکہ سبزی مائل آنکھیں تو اس پر خود کو وارنے کو تیار تھی۔ بھرے بھرے مگر چھوٹے سے گلابی نیم باں ہونٹ شل ہوتے اعصابوں کے ساتھ وہ سمجھ نہ سکی تھی کہ یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا، اور اگر یہ شخص یہاں تھا تو پھر اس کا خود کا یہاں کیا کام تھا۔ وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا اور ارادوں کا مزید مضبوط بھی، جبکہ مقابل کھڑا وہ گرے ڈھیلی سی جرسی میں اور وائٹ پینٹ میں ملبوس، ماتھے پر بکھرے سلکی بالوں کے ساتھ سیڑھیوں کے بیچ کھڑا اپنے سامنے اس شخصیت کو دیکھ رہا تھا جس کے نام پر اب اس کا دل دھڑکنے لگا تھا، جس نے زابیان آفریدی کی ہر آتی جاتی سانس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی شاید، یا پھر چہرے کی معصومیت میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، ستواں کھڑی قدرے چھوٹی سی ناک، لمبے براؤن سلکی بال جو کہ اس وقت پونی ٹیل میں مقید تھے، جبکہ سامنے کی کچھ لٹیں چہرے کے گرد لہراتی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ آئلین، تم ٹھیک ہو؟ ماہین بیگم نے اس کے پاس آتے اس کا کندھا ہلاتے سے استفسار کیا تھا۔ جواباً وہ انہیں بے دہانی میں بے تاثر نظروں سے گھورنے لگی، پھر ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھ وہ نظریں
ناسمجھی سے سامنے کے منظر پر مرکوز کر گئی تھی۔ انہیں بھی یہاں آ کر ہی زاویان کی واپسی کا علم ہوا تھا، جس پر صرف وہی کیا افریدی ولا کا ہر فرد جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ارتضیٰ بھی وہیں بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس کھڑا اپنے لالا کو گھورتا تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کتنا اس نے اپنے اس لالا کو سمجھایا کہ یوں ایک دم واپس آ کر کیوں اب اس نازک جان کو ہارٹ اٹیک دینا ہے، مگر نہیں، اس شخص نے ہمیشہ کی طرح وہی کیا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ آئلین کی پیلی پڑتی رنگت اور ساکت وجود وہاں موجود کسی بھی شخص سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ زارا تو 2 سال بعد زاویان کو دیکھ اپنا دل پھر سے تھام گئی تھی۔ یہ شخص اسے کس قدر عزیز تھا، کوئی اس سے پوچھتا۔ کتنا اس نے کوشش کی تھی، یہاں تک کہ زرمینہ خاتون سے بات بھی کی تھی، مگر سب بے سود، کیونکہ یوسف آفریدی اپنے اس پوتے اور پوتی کا رشتہ ان کے بچپن میں ہی طے کر گئے تھے، جس پر سب کو ہر حال میں حامی بھرنی ہی تھی۔ ویلکم ہوم زاویان آفریدی۔ زارا کی آواز پورے خاموش ہال میں گونجی تو سب نے ہی نہایت ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ ناہنجار یہاں کیا کر رہا ہے بی بی؟ سلیمان آفریدی نے ایک سے دوسری نگاہ اس وجیح شخص اور اپنے خوبرو بیٹے پر نہیں ڈالی تھی، کیونکہ جو کچھ وہ سالوں پہلے کر چکا تھا، اس کے بعد اس کی یہاں موجودگی انہیں ہرگز قبول نہیں تھی۔ جبکہ سلیمان آفریدی نے خاموشی سے اپنے اس بھتیجے کو دیکھا تھا، جو اس وقت انہیں ہی امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جبکہ زرمینہ خاتون، جو کہ اس وقت مکمل سفید لباس میں ملبوس سرخ و سفید رنگت کی ایک مضبوط اعصاب کی مالک خاتون تھی، سرخ و سفید ہاتھ میں موجود سفید موتیوں والی تسبیح سے دانے ہنوز گر رہے تھے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے کبھی زاویان کو تو کبھی خود کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھتی آئلین کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی یہ پوتی بھی اتنی ہی عزیز تھی جتنا کہ یہ پوتا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زاویان کی واپسی نے اس کے دماغ میں بہت سے شکوک و شبہات بڑھا دیے تھے۔ وہ جو پہلے ہی سب کو اپنا قصوروار سمجھتی تھی، آج ایک دفعہ پھر سے خود کا بے وقوف بن جانے پر شدید تکلیف میں تھی۔ زاویان ارتضیٰ کی شادی تک یہیں رکے گا۔ زرمینہ بیگم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہاں موجود بہت سوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جبکہ آئلین نے ایک سے دوسری بات نہیں سنی تھی۔ ماہین بیگم کے بازو میں موجود اپنی نرینہ اولاد کو اٹھائے وہ وہیں دروازے سے باہر کو نکلتی اپنی انیکسی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آئلین بیٹی، میری بات۔ زرمینہ خاتون نے اسے روکنا چاہا تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، جبکہ سبزی مائل آنکھوں نے دور تک اس کی کمر پر جھولتی پونی ٹیل کا تعاقب کیا تھا۔
آئلہ اور زاریہ بھی آئلین کو جاتے دیکھ دل محسوس کر رہ گئی تھیں، مگر بی بی آپ جانتی تو ہیں اس نے کیا کیا ہے ہماری آئلین کے ساتھ، آپ اسے یہاں کیسے رہنے دے سکتی ہیں؟ سلیمان افریدی کو اس فیصلے پر اعتراض تھا۔ کیسے باپ ہے آپ سلیمان؟ آپ کا بیٹا سالوں بعد گھر کو لوٹا ہے اور آپ اب بھی اس طرح کی لا یعنی سوالات کر رہے ہیں۔ زاویان کو دیکھ کر سلمیٰ بیگم کی ممتا جاگ اٹھی تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اپنی ممتا کو جیسے تسکین پہنچائی تھی، جو کہ اب سیڑھیوں سے نیچے اتر کر کھڑا ہوتا سب کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ جیت چاہیے تھی، اسے اپنا سب کچھ واپس چاہیے تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ دادی نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ ارتضیٰ کی شادی تک ہی صرف رکنے والا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس کی زمینہ خاتون سے چاہ کر بھی کوئی بات نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ پھر اس جھوٹ کو وہ واقعی ہی سمجھ نہ سکا، مگر ایک بات تو طے تھی کہ زاویان افریدی اپنی اصل کی جانب ہمیشہ کے لیے لوٹ آیا تھا۔ اس کا اب یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی ماں کو اپنے مضبوط حصار میں لیتا انہی سوچوں کا شکار تھا۔ لا یعنی سوالات، تمہاری اس اولاد نے اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ سب بے مطلب ہے، لا یعنی ہے۔ شادی کی اگلی صبح یہ بھی گھوڑا یہاں سے بھاگ گیا۔ ارے دفع ہونا ہی تھا تو شادی سے پہلے دفن ہو جاتا، اب کیوں آ گیا واپس اس بچے کو تکلیف دینے؟ سلیمان افریدی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ میں اس کی تمام تکالیف مٹانے ہی آیا ہوں۔ زاویان اب اس سے زیادہ چپ نہیں رہ سکا تھا، جبکہ اس کی واپسی کی وجہ جان کر زارا کے دل پر ہزار چھڑیاں چلی تھیں۔ پورے وجود میں آئلین اور زاویان کو ایک ساتھ سوچ کر ہی جلن کی آگ میں چلنے لگا تھا۔ بغیرت انسان، کیا کرے گا تو؟ بس سلیمان افریدی جانے بھی اور بھی کیا کہتے کہ زمینہ خاتون کی روبدار آواز حال میں گونجی تھی۔ ابھی مری نہیں ہوں میں جو افریدی اپنا مقام اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کا خیال تک نہیں کریں گے۔ مر جاؤں گی جس دن اس دن اپنے باپ بیٹے کو یا پھر چاہے بھائی کو گالیوں سے نوازتے رہنا۔ ایک سخت نظر سلیمان افریدی پر ڈال کر وہ گویا ہوئی تو وہ ہوش میں آتے اپنے ارد گرد سب گھر والوں کو کھڑا دیکھ کچھ خفیف سے ہوئے تھے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ان کی ماں کو نازیبا الفاظ سخت برے لگتے تھے۔ زمینہ خاتون کا یہی کہنا تھا کہ ہر بات سلجھے ہوئے انداز اور لہجے میں ہو سکتی ہے۔ آپ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچے۔ زاریہ اور آئلہ اپنی سہیلی کے لیے اور اپنا ناشتہ لے کر جاؤ اس کے پاس، یقیناً خود کو پریشان کر رہی ہوگی۔ اور زاویان افریدی، میرے روم میں آؤ۔ زمینہ خاتون نے باری باری سب کو ان کے کام سونپے تو سبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ زمینہ خاتون کے منہ سے نکلی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ زمینہ خاتون ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے گراتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تو زاویان افریدی بھی ان کے پیچھے ہی ہو لیا تھا۔